सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो रही है और सूरत हाल सनसनीखेज भी हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है और हुकूमत ने दो टोक पैगाम दे दिया है कि इस्तीफे को तो माइनस कर देना, इस्तीफे में बात नहीं हो सकती। इसके अलावा 4 ऑप्शंस रखे हैं हुकूमत ने अपनी तरफ से मौलाना के सामने। मौलाना ने पहले कहा कि मैं आपके पास आया हूं और आप मुझे ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन तो मुझे आपको देना चाहिए था। लेकिन सूरत हाल तब्दील कैसे हो रही है ज़रा आपको दिखाते हैं। कल मौलाना ने बड़े वाज़े तौर पे एक बात कही अपने जलसे में, अपने खिताब में, वो दिखाएं सर। इन हुक्मरानों को जाना होगा, इससे कम पर बात नहीं बनेगी। राइट, यानी बड़ा कैटेगोरिकली कैंडिडली मौलाना कह रहे हैं कि इन हुक्मरानों को जाना होगा। अब आज जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की और अपोजिशन की रहबर कमेटी की, उसमें अकरम दुरानी साहब ने जो सूरत हाल कौम के सामने रखी है वो दिखाएं सर। कल हमने अपने जो मुतालबा था वो हमने कल इनके सामने रखा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का इस्तीफा था, फ्रेश नए इलेक्शन की बात थी, आइंदा इलेक्शन में फौज की बिल्कुल अमल व दखल ना हो और आइन का मुकम्मल दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हो। तो आज वो गए थे अपने लीडरशिप के साथ बातचीत की। तो अभी तक जो हालात हैं, हम अपने मौक़िफ़ पे बिल्कुल डटे हुए हैं। राइट, बड़ा वाज़े तौर पे अपोजिशन का मौक़िफ़, चूँकि ये सरबराही कर रहे हैं अपोजिशन की रहबर कमेटी के अकरम दुरानी साहब, उन्होंने रखा। परवेज़ खटक साहब जो साथ बैठे थे उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो कुछ वजाहत की है वो ज़रा दिखाएं। इनके जो मुतालबे थे कई चीज़ों पर हम एग्री कर चुके हैं और बाकी के लिए हम ये अपने लीडरशिप से बात करेंगे, हम अपने लीडरशिप से कि कोई दरमियाना रास्ता निकल सके। तो अभी तक तो पोजीशन ये है, ये कमेटी की मीटिंग जारी रहेगी और जब भी इंशाल्लाह कोई ऐसा मौका निकले कि रास्ता निकले और ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म हो। राइट, अभी तक स्टैंड स्टिल पोजीशन है, डेडलॉक वहीं पर मौजूद है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात परवेज़ खटक साहब ने कही कि पेशरफ्त हुई है। तो फिर पेशरफ्त क्या हुई है? 4 ऑप्शंस हम आपको बताते हैं जो हुकूमत की तरफ से रखे गए हैं। आई डोंट नो अभी तक इसके ऊपर कोई वजाहत आई है या नहीं आई, लेकिन एक ऑप्शन ये हो सकता है जो हुकूमत ने दिया होगा अपोजिशन को कि जो फ़ौज के इंतखाबात के अंदर जो किरदार है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। यानी उसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी कि क्योंकि फ़ौज सिक्योरिटी के नाम पर डिप्लॉय की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करेगी। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन सामने आ सकता है वो ये कि इंतखाबी कमीशन जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसको मजबूत बनाया जाए मज़ीद, और किसी एक हलके को अपोजिशन के कहने पर, क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि ये एक झल्लू इलेक्शन था, तो अपोजिशन को मुतमईन करने के लिए किसी एक हलके को खोला जा सकता है। और इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन ये कि जो कमीशन बनाया गया था जिसकी सरबराही भी परवेज़ खटक कर रहे थे, 2018 के इलेक्शन के बाद अपोजिशन के दबाव पर इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक जो कि गैर फाल हो गया था, और वो गैर फाल क्यों हुआ था उस पर परवेज़ खटक ये कहते हैं कि अपोजिशन ने कभी मुझे पुश ही नहीं किया कि हम इसको एक्टिव करें, तो उसको दोबारा से एक्टिव किया जा सकता है ताकि वो कोई फाइंडिंग लेकर आए। मेरे साथ जो ऑनरेबल शख्सियात मौजूद हैं, सेनेटर साहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मेंबर, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सूबाई वजीर, सीनियर मेंबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ लाहौर से हैं। मौलाना अब्दुल वासित साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान से, और कैसर अहमद शेख साहब, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। ये जो परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि जी पेशरफ्त हो गई है, लेकिन दुरानी साहब को सुने तो जो उनके मुतालबात हैं उनमें से कोई मुतालबा ऐसा नहीं लगता कि जिसको हुकूमत मान ले। ये ना तो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा आप मान रहे हैं, ना आप इस्तीफे का मुतालबा मानेंगे, तो फिर वो पेशरफ्त क्या हो सकती है? ये तो आपने अपने ऑप्शंस कुछ हैं जो हमने सामने रखे, शायद आप लोगों ने ये ऑप्शंस दिए हों, लेकिन वो क्या पेशरफ्त हो सकती है? ये वो वाली बात है कि वी कैन कीप ऑन स्पेकुलेटिंग अमीर अब्बास इन बहुत सारी चीज़ों पर। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं, वो आपका क्या ख्याल है कि
کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل بات کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم اگر ان کا یہ خیال ہے کہ فوج کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے تو اس پہ آئی تھنک اس سے بہتر تو کوئی جگہ نہیں کہ کورٹس اس کے اوپر ڈیسیجن لیں کہ آئندہ ہم نے سیکیورٹی کے لیے فوج بلانی ہے یا نہیں بلانی. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ فوج کو بلایا گیا ہو سیکیورٹی کے لیے. پہلے بھی کئی مرتبے فوج کو بلایا گیا سیکیورٹی کے مسئلے کے لیے. پہلے بھی کچھ ہمیشہ پولنگ سٹیشنز کو بہت سینسٹیو ڈکلیئر کیا جاتا ہے اور تب فوج کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کر رہی ہیں. تو یہ کوئی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ پہلی دفعہ فوج آئی ہے. فوج کئی دفعہ آئی ہے پہلے جسٹ ٹو انشور کہ جی سیکیورٹی ہو. اب مقصد یہ ہے کہ آئندہ فوج کو بلانا ہے یا نہیں بلانا ہے اینڈ ویدر شوڈ بی انوالوڈ اور ناٹ انوالوڈ. یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی کہ جی لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ اینڈ لیٹ دی الیکشن کمیشن. دیکھیں جب بھی فوج آتی ہے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر آتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے پارٹی کے کہنے پہ آئے گی کہ بھی آپ بلا لیں. الیکشن کمیشن سمجھتی ہے کہ ان کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو وہ فوج کو بلا لیتے ہیں. اب آ گیا مسئلہ کہ جی الیکشن کمیشن نے کیا سٹیپس لینے ہیں. تو اس کی تو کوئی ایسی بات نہیں جس پہ بیٹھ کے سب بات نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا الیکشن, تو جب ہم لوگوں نے شروع میں 2013 کے الیکشن کے بعد ڈیمانڈ کیا تو ہم نے تو یہی کہا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں, ان میں دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی زیادتی ہوئی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہوئی ہے, تو وی شوڈ لک انٹو اٹ اینڈ انشور کہ آئندہ ہمیشہ صاف شفاف الیکشن ہو. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو الیکشن پچھلی دفعہ ہوئی ہے, جس انٹرم گورنمنٹ جو بنی ہے, اس انٹرم گورنمنٹ کو تو بنانے والے بھی جو لوگ ہیں وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی والے تھے نا. اس میں تحریک انصاف نے تو نہیں بنائی تھی نا. وہ امپورٹنٹ الیکشن کمیشن نے اپنا کردار اگر پراپرلی ادا نہیں کیا تو پھر یہ تو ناراضگی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہونی چاہیے, ناٹ ود دا گورنمنٹ. بیکاز اگر الیکشن جو ہے اس کس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ اٹ از دی الیکشن کمیشن رسپانسبلٹی. ہم بھی پچھلی دفعہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ بھئی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اور بطور حکومت نیچرلی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم انشور کریں کہ الیکشن کمیشن اپنا سارا کام جو ہے اس کو پراپرلی پرفارم کرے. تو آئی ٹوٹلی اگری کہ بھئی ضرور اگر ان کی کوئی وہ ہیں خدشات ضرور دور کرنے چاہیے, اور الیکشن کا سلسلہ جو ہے ہمیشہ صاف اور شفاف ہی ہونا چاہیے. کون نہیں چاہتا وہ ملک جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے وہاں بھی اعتراضات ہوتے ہیں انہی چیزوں کے بارے میں, اور میرا خیال ہے ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں مسلسل الیکشنز ہیو بین ٹینٹڈ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے اعتماد اور اعتبار کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. پر اینڈ آف دا ڈے اگر الیکشنز ہوئی ہیں تو اس میں یا تو ہوتا کہ صرف تحریک انصاف کے لوگ جیت گئے. بھئی تحریک انصاف کے لوگ تو نہیں خالی جیتے رہے, اس میں ساری پارٹیوں کے لوگوں نے سیٹیں لی ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی کافی سیٹیں نہیں لی. اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس وقت امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ جسٹ لک ایٹ اٹ کہ کتنی سیٹیں پیپل پارٹی کی ہیں, کتنی سیٹیں جو ہیں وہ اپنا نون لیگ کی ہیں. خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے ٹو کوائٹ این ایکسٹینٹ کہ جی حالات جو ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں کہ جی پتہ چلا ہو کہ جی جھرلو پھر گیا. جھرلو تو تب پھرتا کہ آپ کی بغیر کولیشن کی حکومتیں ہر جگہ بچ جاتی. ان کا موقف تو یہی ہے. دیکھیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں ملی اگر جھرلو پھرتا تو 2/3. لیکن ان کا موقف تو یہی ہے, ان کا اعتراض اگر فضل الرحمان صاحب کا جھرلو پھرا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی سب کا بھی جھرلو پھر گیا. فضل الرحمان صاحب کا ضرور, بیکاز پروبیبلی the people are not happy with him. اور مولانا صاحب تو آج کل جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ it is quite obvious. بسم اللہ تو اس بات پہ شروع ہوئی تھی جب یہ دھرنا دینے آ رہے تھے کہ ان کی کچھ اور ڈیمانڈز ہیں. سارے رستے تو نموس رسالت کی بات پھر کرتے آئے, وہی آپ کا کیا کہتے ہیں ریلیجس کارڈ جو ہے وہ آپ استعمال کرتے رہے. میں ذرا شیخ صاحب کو شامل کر لوں. شیخ صاحب کو شیخ صاحب دیکھیں, جو الیکشن کمیشن تھا وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کے بنایا. جو انٹرم گورنمنٹ بنی وہ بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر بنائی. جو فوج ڈپلوائے ہوئی وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہم نے نہیں کی, وہ الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ کی, اور سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی یہ سیکیورٹی کے لیے فوج ہونی چاہیے. تو بینیفیشری پر کیسے اس کی تحریک انصاف ہوگی؟ یعنی کسی رول کے اندر پورا الیکشن پروسیس, پورا الیکٹورل پروسیس, اس میں کہیں تحریک انصاف کا سوائے ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کی حد تک اس کے علاوہ کوئی رول نہیں تھا. تو بینیفیشری کیسے پی ٹی آئی ہوگی؟ وہ سوال ان کا یہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلائل سے بات کرتی ہیں اور ہمیں مل جل کے نا دلیل سے ایک دوسرے کو
کرنا چاہیے. اور خاص کر جو ٹرمائل ہے یہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر ابھی ہم زیادتی کا ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ کہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرم گورنمنٹ بنی یا جو الیکشن کمیشن ہے, لیکن ایکچوئل کیا ہوا میں آپ کو اپنے علاقے میں لے چلتا ہوں. میں نے 6 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. میں آپ کو اپنے علاقے میں لے چلتا ہوں. میرے ہاں چنیوٹ, جھنگ اور ملحقہ علاقوں کی 8 سیٹیں مسلم لیگ نواز کی تھی. الیکشن سے پہلے وہ ماحول کیا گیا اور وہ ان کو اس طرح یعنی کہ بتایا گیا کہ صرف اگر آپ پی ٹی آئی کے طرف سے ہی لڑیں گے تو جیت سکتے ہیں, نہیں تو نہیں. کسی نے, آپ سوچیے تو صحیح, کبھی ایسے ہوا ہے ایک تھوڑا سا اگر غور کرے, کوشش تو کرے نا, کہ 8 سیٹوں میں سے اربوں روپے کی وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 7 کے 7 بندوں نے کسی نے بھی ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا. اب میرے ساتھ مولانا رحمۃ اللہ ایم پی اے تھے جن کی دعا سے میاں نواز شریف صاحب نے دھرنا اپنا جو جی ٹی روڈ کا مارچ ہے نا شروع کیا. میرے ایم پی اے ہوتے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ صاف کہہ دیا میں میرے پاس صورتحال یہ میں نہیں لے سکتا. کسی نے ٹکٹ لینا, جب ٹکٹ ہی نہیں کوئی لے گا تو الیکشن تو یہ پری پول جو ریگنگ ہوئی ہے یہ تو سب سے بڑا حصہ تھا. پھر امیر عباس میرے خلاف الیکشن سے 3 دن پہلے ڈی سی نے بھیج دیا. شیخ صاحب آپ پہ کسی نے دباؤ ڈالا کہ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں, ٹکٹ نہ لیں. نہیں میرے اوپر دباؤ دیکھو, میں جو بات تو سنیں, میرے خلاف کئی جو ڈی سی لوکل ایڈمنسٹریشن تھی, کئی مجھے انہوں نے کسی جگہ مجھے پوسٹر نہیں لگانے دیے. ابھی بھی آپ جا کے اس وقت لگے ہوئے ہیں دیہاتوں میں. میں جیتا ہوں دیہاتوں میں میرے, ابھی آپ چلے جائیں, آپ تو میرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, آپ چلے جائیں, میرا ایک بھی کئی پوسٹر آپ کو نظر, پوسٹر نہیں لگا دیے, اتار دیے, میرے بینر اتار دیے. میرے خلاف 3-4 دن پہلے ڈی سی نے لکھ کے بھیج دیا کہ اس کو نائل کرو الیکشن کمیشن میں. اچھا. وہاں جا کے الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی, ڈی سی نے آفیشیل لکھ دیا. یہ سب کیا ہو رہا تھا میں آپ کو بتاؤں نا. صورتحال سر اتنی آسان نہیں. الیکشن اگر انڈیا میں کیوں نہیں اتنے الیکشن ہوتے ہیں, ہارنے والا یہ جیتنے والا ایک دوسرے پہ الزام نہیں دھرتا. میں صرف یہ سلیکشن دیکھو نا جو کچھ ہو رہا ہے, اور بات ابھی صرف الزام لگانا پوائنٹ سکورنگ مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک عزیز کو, جو ہمارا ملک ہے, پارٹیوں سے زیادہ, سب سے زیادہ ہمیں اپنی پارٹیوں سے زیادہ اپنا ملک اور اپنے لوگ عزیز ہیں. صحیح سر دیکھنا یہ امیر عباس کہ کس طرح اس کا حل نکلے. اچھا اس وقت بھی جو جس طرح بھی الیکشن ہوا تب بھی جو اپوزیشن میں پارٹیاں بیٹھی ہیں ان کے زیادہ ووٹ ہیں, ٹوٹل سیٹیں کم ہیں لیکن نمبر آف ووٹ ان کے زیادہ ہیں بنسبت جو کہ پاور میں ہیں. اچھا اب اگر یہ حالات ہے, اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, 1.25 سال سے دشنام ترازی ہو رہی ہے. کون سا کام ہو رہا ہے وہاں, کام تو ہو نہیں ہے. مجھے وہاں بیٹھتے ہوئے امیر عباس شرم آتی ہے جا کے اسمبلی. میں تو گیا تھا, میرا تعلق کراچی سے, آپ کو پتہ ہے, میں چنیوٹ جا کے آل دا وے الیکشن لڑا کہ میں, کیونکہ ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کے ساتھ تھا, میں چائنا اور کوریا میں نے دیکھا کیسے آگے بڑھے. میرا یہ دل تھا کہ میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں. وہاں پہ بات ہی نہیں ہوتی. بات ایک چند ممبر ایک طرف سے, بالکل آپ سے دوسری طرف سے, بالکل آپ ذاتی رنجشوں کی بات. میں آپ سے مجھے بتائیے میرے دوست اگر اس طرح ملک کو, اچھا ابھی بھی میں نے ہر اپنی جگہ ہر پروگرام میں کہا ہے, بس ختم کر رہا ہوں بات کو, میں نے ہر پروگرام میں ابھی بھی کہا ہے کہ مل کے بیٹھیں, ملک کے بہتری کے لیے سوچیں. ابھی اچھا کیا, میں نے کئی بار کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا, اچھا کیا, وہاں بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, تمام پارٹیاں وہاں ہیں. یہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں, میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کریں. اچھا میں آپ کو بتاؤں جو حالت ہے اس حکومت کی, تھوڑا سا اگر 1 منٹ آپ مجھے دے دیں کہ اس بجٹ میں میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. میں ذرا سینیٹر صاحب آپ کی اجازت سے ذرا سینیٹر صاحب کو شامل کر لوں. اوکے سینیٹر صاحبہ, میں انتخابات میں ہم ذرا اٹک گئے, میں آنا تو دھرنے پہ چاہ رہا تھا, لیکن ایک سوال آپ سے کہ جی ڈی اے سندھ میں کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف دھاندلی کی اور اپنے حق میں دھاندلی کی. پی ٹی آئی سندھ کہتی ہے, ایم کیو ایم سندھ کہتی ہے, پی پی ایس پی کہتی ہے کہ انہوں نے دھاندلی کی, پیپلز پارٹی نے اپنے حق میں اور ہمارے خلاف دھاندلی کی. تو پھر تو آپ کی حکومت بھی لیجیٹیمیٹ حکومت ہوگی اگر دھاندلی ہی اصل ایشو ہے اپوزیشن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی ڈی اے کے میں کہ جب اس قسم کی جو بنتے ہیں الائنسز, ہمیں بھی پتہ ہے اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشنز جو ہیں ایک اسکرپٹ کے تحت انجینئرڈ سلیکٹڈ الیکشنز ہوئے. ٹھیک ہے, جب سندھ کے اندر فارم 45 نہ ملیں, پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو اس کے حلقے کا رزلٹ نہ ملے, تو پھر یہ کہے کوئی اور کہ دھاندلی. بات یہ پی ٹی آئی کو جو وہاں پہ سیٹس ملی ہیں اس پہ تو ایم کیو ایم بھی کہتی ہے پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے,
یہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آج جتنی فہم و فراست کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ نے چیئرمین نیب لگایا, آپ نے الیکشن کمیشن لگایا, آپ نے دیکھیں بالکل لگایا, نیک نیتی کے ساتھ لگایا. بد نیتی تو وہاں پہ آئی جہاں چیئرمین نیب اگر یہ کہے کہ اگر حکومتی وزراء کے خلاف کوئی کیس چلاؤں تو پھر حکومت گر جائے گی, تو اس کے خلاف ایک ویڈیو سکینڈل آ جاتا ہے. پھر اس پہ تحقیقات نہیں ہوتی, پھر اس خاتون کا پتہ نہیں لگتا, پھر یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ان کا سٹیٹس کیا ہے, ان کا سٹیچر کیا ہے, وہ کیا واقعی وہ اہل بھی ہیں اس عہدے کے یا نہیں. جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ غیر فعال رکھی جاتی ہے, جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کا ویڈیو بیان آ جاتا ہے, جہاں پہ ججز کے اوپر صدارتی ریفرنس آ جاتا ہے, تو دیکھیں اس قسم کا نظام جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے اسکرپٹ ہو, آپ کا انجینئرڈ کنٹرول ہو, اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان ان حالات میں پہنچا ہے. آپ صرف یہ بات نہیں بولے کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا ہے, آپ یہ بات نہیں کریں کہ پارلیمنٹ غیر فعال ہے. وہ وزیر اعظم جو یہ کہتے تھے کہ میں ہر ہفتے جاؤں گا اور سوالات کا جواب دوں گا, وہ تو ایلین ہے پارلیمنٹ میں. آج سینٹ میں احتجاج ہو رہا ہے, کہ 8 آرڈیننسز پاس ہو جاتے ہیں, پارلیمنٹ کو بے وقت کر دیا گیا ہے, irrelevant کر دیا گیا ہے. تو یہ تو حالات ہیں. معیشت کا آپ حال دیکھ لیں, سفارتکاری کا آپ حال دیکھ لیں. جہاں آپ میڈیشن کرنے جا رہے تھے وہاں ابھی وہ عالمی کانفرنس ڈیووس ان ڈیزرٹ, آپ کا تو ایک میں سپیکر بھی نہیں, حکومتی نمائندے تو الگ بات ہے. آپ یہ دیکھیں چائنا آپ سے ناراض, سعودی عرب آپ سے ناراض, عالمی طور پہ آپ اتنی تنہائی کا شکار ہیں کہ آپ ایک تقریر کے اوپر تو پرچار کرتے ہیں لیکن آپ ایک قرارداد کشمیریوں کے حق میں پاس نہیں کر سکتے, کیا ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں بات یہ کہ آپ کی اجتماعی غلطیاں قوم کے لیے اجتماعی دکھ کا باعث بن گئی ہیں. آج بجلی کی قیمت آپ نے بڑھا دی, مہنگائی کا یہ عالم ہے, انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہے. تو جب اس قسم کے حالات ہو جائیں, میں امیر عباس آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں. افواج پاکستان کا ذکر ہم نہیں کرتے, ہم بڑا احترام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. لیکن جب مولانا اور اچکزئی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بنیاد ڈالی ہے پی ٹی آئی نے. یہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ افواج پاکستان, یہ نہیں کہا کہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ بیان ہے عمران خان احمد نیازی صاحب کا کہ افواج پاکستان پی ٹی آئی کے منشور کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں افواج پاکستان کسی سیاسی جماعت کے منشور کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی. دیکھیں یہ ان کی وفاقی وزیر ماحولیات کا 2 دن پرانا بیان ہے کہ افواج فوج جو ہے وہ ہماری ترجمان ہے. وہ تو اکثر ایسے غیر سنجیدہ بیانات دیتی رہتی ہیں. ہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ وزراء غیر سنجیدہ ہو, جب آپ کا سسٹم ایسا ہو تو پھر آپ کے اوپر سوال اٹھیں گے. یہ ذرا میں سنوانا چاہوں گا جی بلاول بھٹو زرداری شریف میں اپنے ورکر سے کل خطاب کیا. بلاول صاحب نے وہاں پہ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا ہے جو سوال لوگ بلاول صاحب سے پوچھ رہے ہیں. دکھائیں سر. ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ تو ضرور جلسہ کے حد تک ساتھ دیا ہے, اگر ہمیں دھرنا میں ساتھ دینا پڑے گا تو اس کام کے لیے مجھے اپنے پارٹی کے کارکن کی اجازت ضروری ہوگا, میرے پارٹی کے عہدیداروں کی اجازت ضروری ہوگا, میرے پارٹی کی سی اور کور کمیٹی کی اجازت ضرور ہوگا. سینیٹر صاحبہ یہ تو آپ نے ہاتھ کر دیا مولانا صاحب کے ساتھ. کیا یہ باتیں آپ نے 2 ماہ پہلے بتائی تھی مولانا صاحب کو کہ ہم ورکر سے پوچھیں گے اور دھرنے میں آئیں گے؟ 4 نومبر کو بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں آؤں گا جب تک ورکر نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے تسلسل کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں, بے انتہا, جن کو آپ آئین کے قیام سے لے کے آئین کے استحکام سے تک, آئین کی بحالی تک اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے ابھی بھی ہم اپنے تمام تحفظات کے باوجود اس پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے تھے. یہ حکومت کی غلطیاں اور کمزوریاں ہیں جو آج ان حالات پہ پہنچے ہیں. بلاول بھٹو زرداری وہی کہہ رہے ہیں جو وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے, اور انہوں نے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت کا یہی رویہ رہا تو ہم احتجاج جمہوری دائرے میں رہ کے ضرور کریں گے, اور کیوں نہیں لیں گے اعتماد میں. ایک پارٹی احتجاج میں جاتی ہے تو اس کے ورکرز کا پورا سپورٹ اس کو شامل ہوتا ہے. تو اگر ورکر سے پوچھیں, سینیٹر صاحبہ کوئی پارٹی بشمول پی ٹی آئی کوئی پارٹی بھی جب اس طرح کے فیصلے کرتی ہے وہ ورکر کو لفٹ ہی نہیں کرواتی. نہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے امیر عباس, پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. اسی لیے جلسے میں کھڑے ہوئے تھے. نہیں بالکل بتا رہی ہوں, دیکھیں ہمارا مشاورتی عمل, امیر عباس میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہمارا مشاورتی عمل
مسلسل جاری ہے ہماری سی ای سی کے ساتھ, ہماری سینئر لیڈرشپ کے ساتھ, عوام کے ساتھ. اسی لیے پیپلز پارٹی کبھی تنہا نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے عوام میں. اور ایک اور بات بتاؤں میرے پاس, آج کے جلسے میں آپ کو کہیں یہ آواز نہیں آ رہی کہ آپ جو ہے سول نافرمانی کی موومنٹ چلائیں. آج کہیں یہ آواز مولانا تو کر رہے ہیں, نہیں, یہ نہیں لاک کہہ ڈاؤن رہے, نہ یہ نہیں کہہ رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہنڈی سے پیسے بھیجیں, یہ نہیں کہہ رہے کہ وزیر اعظم کو تاکہ نکال کے لے کے آنا کہ لوگ داخل ہو جائیں گے. وزیر اعظم کے بیانات امیر عباس اگر آپ کے ریکارڈ میں ہے, نہیں اگر آپ کے ریکارڈ میں ہے آپ چلائیں, آپ ریکارڈ چلائیں, آپ تمام بیانات چلائیں, آپ دیکھیں کیا پیپلز پارٹی نے مولانا کی مذمت کی کہ مولانا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ بات مت کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے بالکل وضاحت کے ساتھ, پیپلز پارٹی کسی دوسرے پارٹی کے لیڈر کو, دیکھیں الائنسز ہوتے ہیں ایک کچھ ایشوز کے اوپر, کچھ پوائنٹس کے اوپر. پیپلز پارٹی کے نہ آج تک تہذیب امیز الفاظ استعمال کیے ہیں, نہ ایسی زبان استعمال کی ہے, نہ ہی جمہوری دائرہ کار سے باہر نکلی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا کی بہت زیرک سیاستدان ہیں, جمہوری دائرے کے اندر ہیں, انہوں نے سینٹیمنٹس بتائے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم تو پرانے پاکستان کے جو باسی ہیں امیر عباس, ہم جو پرانے باہر رہے تھے بتائے نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے, جس منظم طریقے سے وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اتحاد ایمان تنظیم کا بہترین مظاہرہ ہے, کیونکہ ہم بہترین مظاہرہ ہے اس لیے کہ ہم اس پرانے پاکستان کے باسی ہیں جس کا قیام قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. ڈاکٹر صاحب بھلے ہنس لیں لیکن یہ کہ نظم و ضبط ہے مولانا صاحب کو لوگوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا یہ بلاول صاحب نے کچھ فرمایا, بالکل آپ کے مذہب صاحب نے کل جلسے میں کچھ فرمایا تھا کہ یہ وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر اپوزیشن کو کام کرنا ہے, جن کے اوپر پوری طرح سے عمران خان صاحب کو نیل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اپوزیشن کا کام ہے وہ ایشوز کو اٹھائے اور گورنمنٹ کے اوپر ہیمرنگ کرے. دکھائیں سر. نہ اہل نہ لائق کد پتلی وزیر اعظم, نہ معیشت چلا سکتا ہے, نہ حکومت چلا سکتا ہے اور نہ سیاست کر سکتا ہے. رائٹ جی. ڈاکٹر صاحب یہ ایشوز دیکھیں, یہ ایشوز اگر نہ ہوں, اکانومی کا معاملہ ٹھیک ہو, گورننس کا معاملہ ٹھیک ہو, یہ پولیس ریفارم, جوڈیشل ریفارم, یہ سارے معاملات ٹھیک ہوں, ان کے ساتھ تو کوئی چلنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ لوگوں کو نکالیں گے, لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جا کے. میرے خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ امیر عباس, آپ کو ابھی بھی کوئی شک رہ گیا ہے, جتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ ان کے ساتھ اس سارے جلسے جلوس میں گئے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں. میرا خیال ہے کچھ ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں. آپ کے سامنے لاہور میں سے کس خاموشی سے گزر گئے یہ ہمارے بڑے مولانا فضل الرحمان. وجہ یہ انتظار میں ہی بیٹھے رہے کہ نون لیگ والے تشریف لائیں گے. انہوں نے کہا, خواہش کا اظہار کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں نواز شریف سے. انہوں نے انکاری کر ڈالی, انہوں نے کہا میں بھی نہیں آ سکتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کمر میں ہر مرتبہ جب کوئی ایسی بات ہو تو درد بھی شروع ہو جاتی ہے, وہ پہنچ بھی نہیں پاتے. اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے, کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے کوئی نہیں کہ کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے اور کتنے ساتھ گئے ہیں. مولانا صاحب نے اپنی 2-3 دفعہ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا ہے کہ جتنے لوگوں کی انہیں امید تھی اتنے لوگ آئے نہیں, اور انہیں جن پارٹیوں سے امید تھی وہ پارٹیاں ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. یا ہم نے تو بات نہیں کہی, لیکن مجھے افسوس ایک بات پہ ضرور ہوتا ہے. سحر بی بی جو ہیں انہوں نے ابھی یہ فرمایا کہ جی میں بڑی عقل اور فہم کی بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ مہربانی رکھے, ہمیشہ عقل اور فہم کی بات ہی کرتی ہوں, کیونکہ میں کو خدا نہ خواستہ نہ تو تخریب کاری میں بلیو کرتی ہوں, اور میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ بندے کو حق کی بات کرنی چاہیے. ایک سمپل بات ہے, آج پیپل پارٹی اس مولانا کی تعریف کر رہی ہے. یہ بھولیے اگر نہیں, یہ تاریخ ہے اس پاکستان کی. اس مولانا کی تعریف کر رہی ہے جس مولانا کے والد صاحب جو تھے وہ نہیں میرا خیال ہے میں نے آپ کے درمیان میں نہیں بولا سحر بی بی, آپ ہی نہ بولا کریں. میں آپ کو صرف یاد دلانا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں تو اس وقت قائم شائم تھی اور پیپل پارٹی کے ساتھ ہی تھی جس زمانے میں ان کے والد صاحب نے بھٹو صاحب کے خلاف پی این اے کی موومنٹ شروع کی تھی, اور جو انہوں نے حشر نشر پاکستان کا کیا تھا, مت بھولیے گا کہ اس کے بعد مارشل لاء آیا تھا, اور یہ بھی نہ بھولیے گا کہ پھر اس مارشل لاء سے کس طرح 10 سال ہم نے تکلیفیں اٹھائی تھیں. اسی پیپل پارٹی کو, جس پیپل پارٹی پہلی دفعہ اٹ واز اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ, کس طریقے سے اس کا بیڑا غرق کیا تھا آن دس ریلیجس کارڈ.
ڈو ناٹ forget, کیونکہ ہم تو اس وقت پیپل پارٹی کے ساتھ تھے اور ہمیں پتہ ہے ہم نے جو تکلیفیں برداشت کی تھی اور جو ظلم ڈھائے گئے تھے ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں. آپ لوگ تو بعد میں پیپل پارٹی میں آئے ہیں, وہ جو شروع کے لوگ تھے جنہوں نے ماریں کھائی ہیں ہم ان میں سے شامل ہیں, انہی میں سے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتا دوں, امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آج جس لحاظ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا, اور آپ کی پیپل پارٹی کا جو حشر نشر اس وقت ہوا ہے نا, اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. آپ آگے سندھ کے آگے گزرنا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. سندھ کے اینڈ تک تو آپ شاید لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آتے, آگے کسی نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا تھا. پیپل پارٹی وہ پیپل پارٹی تھی جس کو 2 مارشل لاز ختم نہیں کر سکے, جس میں میں شامل کر رہی ہوں ضیاء الحق کا مارشل لا, نواز شریف ضیاء الحق کا پیداوار, اس کے علاوہ پھر مشرف کا. صرف ایک بندہ بھلا ہو اس کا, جو آج کل ماشاءاللہ ان کے بڑے لیڈر ہیں جن کا نام زرداری صاحب ہے, انہوں نے ماشاءاللہ پارٹی کی توائی ایسی پھیری کہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اب آ گیا جی مسئلہ کہ جی ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں. میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں. دیکھیں اگر تو الیکشن اتنا ناجائز ہوتا تو میرا خیال ہے پیپل پارٹی جو ہے وہ اس وقت حکومت میں نہ ہوتی سندھ کے اندر. آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں, اور آپ ہر وقت برائیاں جب کرتے ہیں باقیوں کی, تو اللہ خیر کرے سندھ کی طرف بھی تو دیکھ لیجئے, دھیان دے دیجئے. اگر تو وہاں اس حکومت نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں تو پھر تو باقی آپ کی ہمارے پر تنقید جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اور میں امپورٹنٹ ایک اور بات بھی بتاتی چلی جاؤں. کیسر صاحب جو فرما رہے ہیں ساری باتیں اپنی جگہ, انہوں نے یہ بات تو نہیں بتائی, انہوں نے کہا کہ جی لوگوں پہ زبردستی کی گئی, لوگوں کو انفلوئنس کیا گیا, پری پول ریگنگ کی گئی, سب کچھ کیا گیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئی بندہ زبردستی بھی کسی طرف جاتا ہے؟ اگر ایسی بات تھی تو پھر شاید آپ کے پاس بھی لوگ زبردستی بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی وجہ سے جب کسی اور نے زبردستی کی تو دوسری طرف آ گئے. تو یہ تو پھر آپ کی اپنے نصیب کی بات ہے نا. ابھی نواز شریف صاحب ہمارے پاس داخل, میرا خیال ہے آج شاید خیریت سے گھر واپس جا رہے ہیں یا جہاں بھی جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں نون لیگ والے, کتنے لوگ باہر آ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, روزانہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اور میں نے جب بات آپ کو شروع میں کہی تھی, انٹرم گورنمنٹ بھی آپ کی تھی, الیکشن کمیشن بھی آپ کی تھی. اسی الیکشن کمیشن کے سامنے میں نے 6 مہینے دھکے کھائے تھے, اسی الیکشن کمیشن کے سامنے 6 مہینے دھکے کھائے تھے جب میں مریم نواز کے خلاف اور اپنا وہ سارا وہ پاناما لیکس کا لے کے گئی تھی. تو ہماری بھی کوئی بات نہیں سنا کرتا تھا, ہماری بھی بات کوئی نہیں سنا کرتا تھا. تو میرا خیال ہے وہی الیکشن کمیشن ہے نا, بندہ بھی وہی بیٹھا ہوا ہے, یعنی وہ جرازہ صاحب کہیں تبدیل نہیں, وہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک مجھے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک بریک لینے سے واپسی پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب 1, 2, 3 نومبر 3 دنوں میں مولانا صاحب کے بیانات تبدیل ہوتے گئے ہیں, نرم ہوتے گئے ہیں. سخت سے نرم بیانات کا جو سفر ہے مولانا صاحب کا, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا جینون کنسرن ریز کیا ہے, اور یہی کنسرن عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے سامنے ریز کر رہے تھے. مولانا صاحب نے کیا کہا ہے کل کے خطاب میں, دکھائیں سر. بحیثیت شہری کے ہم مضطرب ہیں, ہمارے اضطراب کو کون دور کرے گا؟ مجھے پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اس ملک میں مطمئن زندگی چاہیے. میں پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ حق رکھتا ہوں کہ میرے اضطراب کو دور کیا جائے. رائٹ شیخ صاحب, بالکل بجا. یعنی ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ مضطرب ہے, اسے کسی قسم کا اضطراب ہے, تو ریاست کے دروازے پہ دستک دے اور ریاست اس کے اضطراب کو دور کرے. آج مولانا صاحب کا اضطراب ہے, ریاست کو اس کے اضطراب کو دور کرنا چاہیے. لیکن یہی بات عمران خان آپ کے دور میں کہتے تھے کہ میں مضطرب ہوں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی, 4 حلقے کھول دیں. لیکن اس وقت تک نہیں کھولے گئے جب تک عمران خان لانگ مارچ, دھرنا, طاہر القادری, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, APS, ایسا ماحول ملک میں بن گیا, اور پھر الٹیمیٹلی جا کے اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا, اور پھر اس کے بعد جا کے انکوائری ہوئی. تو یہ ہمارے اپنوں کے لیے اصول اور ہیں, دوسروں کے لیے اصول اور. ایک اس ملک کے اندر ایک اچھا اخلاقی سیاسی اصولی معاہدہ عمرانی کیوں نہیں ہو سکتا
جہاں پہ ایک اصول ہو وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے یا سیاسی دوست ہے، اس کے لیے ایک اصول ہونا چاہیے. امیر عباس، میں آپ کے خیالات سے بالکل متفق ہوں. دیکھیے، اگر کچھ پہلے ہوتا رہا ہے، بہت کچھ ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں، تو وہ اب نہیں ہونا چاہیے. اور جب پہلے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. اس وقت جو اختلافات کی آگ جل رہی ہے، ہم سب کا رول ہونا چاہیے کہ اس پہ بجائے ہم پیٹرول چھڑکنے کے ہم پانی ڈالیں. ہم ان کو معاملات کو دیکھیں، ہمارا سب کا ملک ہے. اب میں نے ایک ہفتہ پہلے کسی چینل پہ کہا، بڑے زور سے کہا کہ آپ کیوں نہیں اسمبلی کا اجلاس بلاتے، پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ وہاں تمام پارٹیاں ہیں. دیکھیے، ایک طرف یہ ٹھیک ہے، یہ ان کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں، لیکن ہمارے جو اپوزیشن کا سارا کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیاں ہیں، ان کے پاس 4 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ووٹ انہیں ملے ہیں. جو بھی الیکشن جس طرح بھی ہوئے، اس کے باوجود یہ ووٹ ملے. اگر ان کی بات ہی آپ نہیں سنیں گے، دن رات ان کو کرپٹ، چور، اور دن رات ان پہ ہمارے دشنام ترادی ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ہماری طرف سے بہت اچھا ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کرے. اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسی سیزنڈ اور ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرین، بات یہ ہے کہ یہ حالت بہت بری ہے. انڈیا 1990 میں نے کئی اپنی تقریروں میں کہا ہے، سنیے گا نا ذرا، 1990 میں انڈیا کی اکانومی پاکستان سے 4 گنا تھی. آج انڈیا 8 گنا ہو گیا پچھلے 28 سال میں. ابھی بھی وہ 7% ترقی کرے امیر عباس، اور ان کا 7% ترقی کا مطلب یہ ہے کہ 1500 ارب ڈالر سالانہ اور بڑھ رہے ہیں. ہماری کل 150 ارب ڈالر سالانہ بڑھ رہے ہیں. ہماری کل آمدنی 300 ارب ہے، وہ بھی ابھی کم ہو گئی ہے اس دور میں. 310 سے ابھی 290 ارب ہو گئی ہے ڈالر، 20 ارب تو ہوگا. لیکن 150 ارب سالانہ سے انڈیا فردر ترقی کر رہا ہے. اگر آج 8 گنا ہے اور 5 سالوں بعد وہ 10 گنا ہو جائے گا. ہم کیوں نہیں، ہم باقی ملک تو خوش ہو رہے ہیں. اس وقت یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں. دیکھیے، یہ ایک دوسرے پہ یہی کہتے رہنا کہ آپ نے یہ کیا، میں این آر او نہیں دوں گا. بھائی این آر او کون مانگ رہا ہے؟ بار بار ایک ہی قصہ. اور وزیر اعظم صاحب نے جو وعدے کیے تھے نا، تیاری اس کی نہیں تھی. میں آپ کو پہلے ایک مثال دینے لگا تھا، بڑی پرٹیننٹ مثال ہے. امیر عباس ذرا غور کیجئے گا، سمجھنے والے اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ملک کس طرح چل رہا ہے. جون کے اینڈ میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے حماد اظہر نے کہا کہ پچھلے سال 7.2% جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہوا ہے، یہ حماد اظہر نے کہا، اور اس کی فگر دی کہ 3200 ارب ڈیفیسٹ ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے بجٹ پہ. جون میں ہو چکا تھا. ہماری حکومتوں کا، ہماری سیکریٹریٹ کا، ہمارے فائنینشیل اداروں کا کیا حال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جون کے اینڈ میں سال ختم ہو چکا تھا، یہ ہو چکا تھا. لیکن 15 دن بعد ہم نے کہا نہیں، وہ تو غلط تھا. یہ خود ہی اسٹیٹمنٹ، 3200 نہیں، یہ تو 3800 ارب خسارہ تھا. 600 ارب روپے جو ہو چکا، یہ نہیں کہ اگلے سال ہوگا، جو چیز ہو چکی تھی 600 ارب روپے میں، اس میں غلطی ہے. اچھا، میں آپ بتائیے ہماری حکومتیں کیا چل رہی ہیں؟ ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. میں پھر سینیٹر صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ نے اکانومی کی بڑی زبردست ایک منٹ، میں بار بار فائنانس کمیٹی میں پوچھ رہا ہوں. پچھلی فائنانس کمیٹی میں بھی اسد عمر صاحب سے پوچھا کہ مجھے جواب تو دے، کہاں غلطی تھی. آپ مجھے کہہ رہے تھے، اسد عمر فائنانس کمیٹی میں بار کہہ رہے تھے کہ 6.5% سے اوپر ہمارا خسارہ نہیں ہوگا. وہ 8.9% ہماری قومی آمدنی کا چلا گیا. دونوں کا فرق جو ہے وہ 1200-1300 ارب کا ہے. آپ بتائیے کہ شیخ صاحب یہ سنیں ذرا، یہ 4 اگست 2014 میرا دل ہے کہ یہ حکومت آئی تھی، یہ کام کرے. بالکل ٹھیک ہے. یہ 4 اگست 2014 پریشان ہے اس وقت. سر 14 اگست 2014 کو عمران خان صاحب اور قادری صاحب نے اپنا لانگ مارچ شروع کیا لاہور سے. 4 اگست 2014 کو، اس سے 10 روز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا موقف تھا نواز شریف صاحب یعنی آپ کی حکومت کے بارے میں، وہ ذرا سنو. یہ 1 سال ابھی نہیں گزرا ہے، اور ان حالات میں اس قسم کی صورتحال پیدا کرنا یہ خود ایک غیر جمہوری سوچ کی عکاس ہے. اور کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے ذہن پہ کیا سوار ہے. یہ کیا ہے شیخ صاحب؟ آپ خود کہہ رہے ہیں اکانومی بری حالت میں، اور واقعی بری حالت میں، اور اکانومی نہیں ان سے سنبھل پا رہی ہے. تو مولانا صاحب ہی نے یہ اصول طے کیا تھا نا سیاست میں کہ 1 سال کے بعد اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے حکومت وقت کے خلاف تو آپ تو نقصان کریں گے. تو مولانا صاحب آج کھڑے ہو گئے اور آپ مولانا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بجائے کیا مولانا صاحب کو سمجھاتے کہ بھائی 2.5 سال کے بعد ہم باہر نکلیں گے، مڈ ٹرم کے بعد. آپ خود کھڑے ہو گئے سال کے بعد. میں امیر عباس یہی تو کہہ رہا ہوں، ہماری جو تاریخ ہے نا بھری پڑی ہے غلطیوں سے.
ہم وہ بار بار جب آپ پچھلا سر وہ repeat آج بھی ہو کریں رہی گے ہے نا نا، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کل یا تو عمران میں خان نے کی تھی، آج بھی کر اندھا رہے ہیں۔ دھند، یا تو میں اندھا دھند اپنی پارٹی کی سپورٹ کروں۔ ہمیں اس وقت کا سوچنا ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں، اب ملک کو کیسے سنواریں، دنیا کہاں چلی گئی ہے۔ پی آئی اے کا جہاز تھا، میں جب پہلی بار چائنا گیا نا تو چائنا کے پاس اپنا ایئر لائن نہیں تھی فارن ٹریول کے لیے، وہ سارے کا سارا چین آج دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے۔ تو سر یہ وہ آپ PIA لوگوں کے نے جہاز سے کرنا ہے باہر نا، جاتے تھے۔ آپ ہیں آج ماشاءاللہ، PIA کریں آپ گے۔ کی پارٹی ہے، سینیٹر صاحبہ کی ہاں ہم نے پارٹی کرنا ہے، پر نہیں، PTI ہے، ہم یہ تو ہم لڑائی عوام ہے جھگڑے، نا۔ میں آپ کرنا کو تو آپ بتاؤں، سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے، چار پانچ امیر عباس آپ تو دیہاتوں میں، آپ دیہاتوں کا جانتے ہیں، دیہاتوں میں اگر دو وڈیرے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک وہ بیچارے مظاہرے کا تو کیا کرے گا، اس ختم ہو جائے گا نا، ہر پونجی، یہی ہم آپس میں لڑ کے اپنے ملک کو ختم کر رہے ہیں۔ بھائی آپس میں کوئی حل نکل، ایسے لوگ سامنے آنے چاہیے۔ چوئی شجاعت صاحب نے بڑا اچھا رول پلے کیا، میں بڑا انڈوس کروں گا کہ وہ آل دا وے تشریف لائے، ان کے دل میں درد تھا۔ کوئی اور بھی لوگ جو ہمارے سینئر پولیٹیشین، بجائے کہ ایک دوسرے کو ہم اس کو بھی شے دیں، اس کو بھی شے دیں، ملک کے لیے ہم سب سوچیں۔ ٹھیک ہے پارٹی مجھے عزیز ہے، میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں، میں نے 6 الیکشن لڑے ہیں، کبھی کسی اور پارٹی کے ساتھ 3 آزاد لڑے ہیں اور 3 نون کے ساتھ لڑے ہیں۔ میں جب انڈیپینڈنٹ بھی کامیاب ہوا نا، مجھے سب پارٹیوں نے کہا، جنرل مشرف کی پارٹی نے، کاف لیگ نے، میں شامل نہیں ہوا۔ میرا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم کو ملک کا سب سے پہلے سوچنا ہے۔ ہمارا ملک بہت نیچے چلا گیا ہے، دنیا مذاق بنا رہی ہے، مسئلہ تو آپ ابھی سب بھی لوگوں نے حالات، حل کرنا ہے۔ ابھی بھی یہ ہم تو عوام ہیں، پارلیمنٹ کے ہم تو- اجلاس میں مسئلے حل کریں، پارلیمنٹ کے اجلاس میں۔ بات یہ کہ میں پہلے میرے پاس آپ جواب دینا respond چاہوں کرتے گی، ہیں، سب بالکل عوامی رسپونس ہیں، رسپانس دینا چاہ رہی تھی کہ پہلی بات جو ہے یاسمین راشد صاحبہ نے یہ کہا کہ وہاں پر کتنے لوگ ہیں، وہاں پہ آپ واقعی دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں، دوربین سے دیکھنے پڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو وہاں نہیں ہیں، ہمارے جیسے، ہمارے احساسات بھی انہی کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے بھی وہی مطالبے ہیں، تو وہ آپ ان کو نہ گنیں کہ جو لوگ وہاں پر ہیں اور جو لوگ وہاں نہیں ہیں، اور اگر ہم وہاں نہیں بیٹھے ہیں، اگر ابھی ہم نے دھرنے کی حمایت نہیں کی، تو اس کو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ملک کے اندر جو ہے ابھی بھی ڈیموکریٹک نارمز کو فالو کر رہی ہے، اور کسی بھی وقت میں ایسا قدم نہیں اٹھا رہی جس سے انتشار ہو۔ احتجاج ہمارا جائز حق ہے اور احتجاج ہم کر رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ مولانا کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات تھے یا ان کے والد صاحب کا کیا کردار تھا۔ دیکھیں پولیٹکس کے اندر آپ کی کوئی ذاتی دشمنیاں نہیں ہوتی، آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی کتاب ریکنسلیشن پڑھ لیں۔ ہم تو آج بھی اپنی لیڈر کو فالو کرتے ہیں۔ یہ جو آپ، میں کہتی ہوں ذرا اپنے قریب میں دیکھیں نا، قریب میں دیکھیں، آپ اتنی معصومانہ باتیں کر رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جن کو عمران احمد نیازی صاحب چور ڈاکو کہتے تھے، جن کو جو ہے پتہ نہیں کیا کن القابات سے نوازتے تھے، جن کو کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، وہ سارے آج آپ کی صفوں میں شامل ہیں۔ اور اس چیز کے اوپر دیکھیں پولیٹکس کے اندر ایسے ڈیڈ اینڈس کہیں نہیں ہوتے، اور جو ڈیڈ اینڈس رکھتے ہیں وہ پولیٹیشین نہیں ہوتے، کیونکہ پولیٹیشین ہوں یا ڈپلومیٹس ہوں وہ مفاہمت کی طرف چلتے ہیں، وہ ایسی رسہ کشی نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی ڈکٹیٹرز، تو میں کہوں گی کہ جی ابھی آپ دیکھیں نا، ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہم نے تو جدوجہد کی، اور اگر ظاہری بات ہے کہ میں جس وقت کی آپ بات کر رہی ہیں ماشاء اللہ کے دور میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر، میری جو ہے 88 89 میں، ہم 87 88 89 کے اندر ہم بڑے مرحلوں سے گزرے ہیں یاسمین راشد صاحبہ۔ آئی لاسٹ مائی اونلی بردر، مائی فادر لاسٹ ہز جاب، اینڈ وی ہیو لاسٹ سو مچ، جس کو میں خود 18 اکتوبر کو زخمی ہوئی۔ آپ ان چیزوں کو آپ نہ سامنے لے کر آئیں، کیونکہ ان چیزوں کا آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج جو ہے جس طریقے سے پرویز مشرف کی پروسیکیوشن تحلیل ہوئی ہے، اس کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے، اس کا جواب میں نے تلاش نہیں کرنا۔ تو یہ آپ یہ دیکھنا ہے کہ کون ڈکٹیٹرز کو ساتھ بیٹھا، کب بیٹھا اور کیسے ریلیف دیا، یہ اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ باقی رہے گی قومی ذمہ داری ہم نے نبھائی جب کوئی پولیٹیکل پارٹی آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے جو سب کو لے کے اکٹھا کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے۔ جب کشمیر کی بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے جنہوں نے مطالبہ کیا سب سے پہلے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن جو ہے اس کو کال کیا جائے۔ اگر وزیر اعظم صاحب ریزولوشن پاس کرتے ہوئے ایوان میں موجود نہیں ہیں اور اپنی تقریر سے زیادہ ان کو سروکار نہیں ہے، تو پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ آپ کو اپنی غلطیوں اور خامیوں کو دیکھنا پڑے گا۔ آج جس نوبت پر ہم آ گئے ہیں، آج جس مقام پر پاکستان کو آپ لے آئے ہیں، چاہے وہ گورننس ہو، چاہے وہ سفارتکاری ہو، چاہے وہ معاشی پالیسیز ہو، چاہے یہ عوامی احتجاج ہو، تو یہ اس سب کا پہلے میں سمجھتی ہوں کہ بار آپ کے اوپر چاہتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کہاں کوتاہیاں ہیں، اور آج بھی جو لب و لہجہ آپ استعمال کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہے، آپ اس دن سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت کو لے کے میرے ساتھ ایک پروگرام میں تمسخر اڑا رہی تھیں، دیکھیں مت کریں یہ سب۔
مت کریں یہ سب, کیونکہ کس نے تمسخر اڑایا؟ یہ یاسمین راشد صاحبہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھی. یہ مت کریں کیونکہ ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ہمارے ذرائع سے نہیں آ رہی ہیں, وہ پمس کے ڈاکٹرز کی آ رہی ہیں, وہ جیل کے ڈاکٹرز کی آ رہی ہیں. ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کنسرن ہے, آپ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کی وجہ سے کنسرن ہے, آپ ہمیں جو ان کے جو معالج تھے ان کو رسائی دیں تاکہ وہ ان کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ ہو, کیونکہ انسان کی زندگی اور صحت اس کی گارنٹر اسٹیٹ ہے. جو رائٹس ہے, فنڈامنٹل بلاول رائٹس صاحب ہے. نے ٹویٹ بھی کیا ہے, جی میں ذرا وہ بتا بھی دوں اور اس پہ ذرا ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کیوں لاپرواہی دکھائی جا رہی ہے. اسی پہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں شدید تشویش ہے, اس لیے کہ دیکھیں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے 12 سال بغیر کسی کنوکشن کے جیل میں گزارے ہیں, 12 سال, ٹھیک ہے, اور وہ کارڈک پیشنٹ بھی ہیں, ان کو ڈائبٹیز بھی ہے, اور جس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں ہمیں کنسرن ہے, اس لیے کہ ہم ہمارے بڑے ہیں, ان کی فیملی کو, ان کے بچوں کو بھی کنسرن ہے, کیونکہ 12 خوبصورت سال انہوں نے اپنی زندگی کے اپنے بچوں کے بغیر گزارے ہیں. ہم سب کو کنسرن ہے. بی بی شہید نے اسی دہشت گردی کو للکارتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا اسی جمہوریت کے تسلسل کے لیے. ہمیں بہت کنسرن ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایک جائز حق ہے باقی کسی اور پاکستانی کا, وہ کنوکشن میں کنوکٹ نہیں ہوئے, ان پہ کوئی فرد جرم نہیں ہے, لیکن وہ 6واں مہینہ ہو گیا وہ کسٹڈی میں. بلاول صاحب نے ٹویٹ آج کیا ہے, بلاول صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے, پریزیڈنٹ زرداری has still not been given access to specialist doctors and personal physician. Our family is increasingly concerned about his health. تو ہمیں ٹویٹ دکھا بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ اگر یہ مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ کسی خاص ڈاکٹر سے مطمئن ہے, ان کا پرسنل فزیشین ہے جو بہت عرصے سے ان کو دیکھ رہا ہوگا, تو یہ تو فوری طور پہ نوٹس, یہ صبح سے ٹویٹ انہوں نے کی ہوئی ہے, صبح 12 بجے سے ٹویٹ ہے, تو ابھی تک اس کے اوپر گورنمنٹ نے کوئی اس پہ کنسرن اپنا شو نہیں کیا. یہ ٹویٹ نہیں, ہم اس سے پہلے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں. امیر عباس سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جہاں تک سحر بیوی نے فرمایا ہے کہ جی میں نے کوئی ایسی بات, نمبر 1 لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, میں نے آج تک کبھی کسی کی صحت کے اوپر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی غلط بات نہیں کی, بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر بیسکلی اینڈ آئی ایم مور کمپیشنیٹ دین آل آف یو سٹنگ ہیئر ٹوگیدر. میرے اس وقت جو سیاسی حریف جتنے دن ہمارے پاس ہسپتال میں داخل رہے, نواز شریف صاحب, ایک دن میرا خیال ہے ایسا دن نہیں تھا جو صبح شام میں ان کی رپورٹس اینڈ آئی انشور دیٹ ہی گیٹس پراپر ٹریٹمنٹ. جا کے نون لیگ والوں سے پوچھئے جو بات کر رہے ہیں, we looked after him and we ensured that he gets the best possible treatment. ایک سیکنڈ آپ بات چپ کریے, میں یہ آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم ڈومیسائل چینج کرائیں کیا. نہ میں نے کوئی کمنٹ ایسی زرداری صاحب کے اوپر کوئی پاس کی ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ where we are concerned, اگر ایک مریض ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں. رہا جہاں تک تعلق کہ جی کسی کی صحت اور زندگی کی کوئی ذمہ داری لے لے, ہم کسی کی صحت اور ذمہ داری اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ تو شرک کے برابر ہے. خدا نہ خواستہ صحت اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے, اس میں انسان اس کے اندر کسی طریقے سے دخل اندازی نہیں دے سکتا. ہم یہ ضرور انشور کر سکتے ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھی ٹریٹمنٹ ملے. جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ اگر پمز میں that is a federal government hospital, he has to be looked after that. That is not in my purview. جو میرے پرویو میں یہاں نواز شریف صاحب تھے, میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں کو آ کے ٹی وی پہ 3 دفعہ بتایا تھا کہ جی میں ان کو خود ملنے گئی, ان سے پوچھا جا کے سارا کچھ, اور ان کی جب مطمئن ہوئے تو I came out and I said کہ he is satisfied with the treatment. اگر وہ ٹریٹمنٹ سے سیٹسفائیڈ نہ ہوتے تو اتنے دن آپ کو پتا 4 دن پہلے 5 دن پہلے ان کی بیل ہو چکی تھی. کسی نے بھی منع نہیں کیا تھا ان کو کہ ہسپتال سے کہیں اور جانا چاہے. وہ مطمئن تھے جو ٹریٹمنٹ ہم دے رہے تھے. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ وہ کہتے ہیں نا وہ تنقید کرنے کے, لیکن کم سے کم میری پروفیشن پہ تو نہ ڈاکٹر صاحب حکومت تو عمران خان صاحب آپ ہی کی حکومت ہے نا, میں بطور ڈاکٹر آپ نے میری بات کی. No, you said about me کہ I passed a comment. I have never passed a comment. آج تک میں نے کبھی کسی کی صحت کے اوپر کبھی کوئی کمنٹ نہیں پاس کیا. آپ کے پاس اگر کوئی ریکارڈنگ ہے جس میں میں نے صحت کے اوپر کمنٹ کیا, you must show it to me. I have never commented on anybody's health. غلط بات کر رہی ہیں آپ. Why should I say anything about Shaba? I don't even know what's wrong with him. ایسی فضول میں آپ غلط اس طرح کے الزام لگانے سے پہلے آپ اگلی دفعہ ٹویٹ دکھائیے گا, پھر مجھ سے بات کریے گا. بلکہ جو آپ نے کہا نا ریکارڈنگ وہ دکھائیے گا. Because no, I don't pass comments and therefore you should not say such a thing. مجھے کیا دیکھیں, میں ایز اے معالج کبھی کسی کی بیماری پہ کمنٹ پاس کر سکتا ہوں. میں تو ہمیشہ بطور معالج ہمدردی کا اظہار کرتی ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اچھی سے اچھی صحت کی سہولت ملے.
ایک اصولی سوال ہے کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے والد کو ان کے کسی خاص ڈاکٹر کسی پرسنل جو ان کا فزیشین ہے اس تک ایکسس دی جائے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ دیکھیں جی امپورٹنٹ یہ ہے، میں نے تو بالکل دیکھیں نمبر 1 ہی از ناٹ انڈر مائی جورسڈکشن. میرے جورسڈکشن میں تو نواز شریف صاحب تھے اور نواز شریف صاحب کا جو معالج تھا وہ ان کے ساتھ مسلسل ہسپتال میں رہا ہے. آپ یہ قیصر شیخ صاحب سے پتہ کر لیجئے کہ ہم نے آج ہر چیز میں ان کے ساتھ ان کی رپورٹ شیئر کی. میں خود جا کے نواز شریف صاحب سے پوچھ کے آئی کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کی کہیں سے بھی بلوانا چاہتے ہیں میں بلوا لوں گی. I will ensure that the best possible facilities are provided to you. ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا. اب جو میرے پرویو میں تھا I did it. میرا خیال ہے کہ what is extremely important before passing such comments there must be some I have no idea کیونکہ یہ PIMS جو ہے that is looking after him there میں تو وہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن بالکل گورنمنٹ تو آپ ہی کی ہے. وزیر صحت سینیٹر صاحب زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے 1 2 3 4 ڈاکومنٹس کیوں نہیں آپ پریس کانفرنس کریں میں آپ کو دکھائیں امیر کہ گورنمنٹ اگر نیگلیجنس شو کر رہی ہے کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے. جب ان کو پہلے ہاسپٹل میں پہلی دفعہ جب وہ جیل کسٹڈی میں تھے ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا اور ڈاکٹرز نے کہا کہ مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو ان کو بجائے ٹیسٹ کروانے کے ان کو راتوں رات ہاسپٹل سے جیل شفٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی صحت کے بارے میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے تو اس کے باوجود آپ نے ان کو وہ تمام میڈیکل فیسلٹیز اور ٹیسٹ ڈینائی کیے یہاں تک کہ ان کی نوبت صحت کی یہاں تک آ گئی کہ آپ کو ان کو ایمرجنسی میں میڈیکل ایمرجنسی میں ان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا پڑا. اور یہ تب سے میڈیکل رپورٹس ان کی بیٹیاں بھی ہم لوگ بھی پریس کانفرنس بھی اسٹیٹمنٹس بھی ان کے بیٹے بھی یہ ابھی سے نہیں چل رہا ہے. یہ تب سے چل رہا ہے کہ ہمیں تو وہی رپورٹس ملی جو جیل کے حکام نے دی جو PIMS ہاسپٹل کے حکام نے دی جو نیب کے ڈاکٹروں نے دی. ان کو لے کے ان کی بیٹیاں بھی ٹویٹ کر چکی ہیں ہم پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو جو ہے آپ ان کو لے کر آتے ہیں پنڈی کی جیل کے اندر آپ نیب اسلام آباد میں کیس چلاتے ہیں آپ ان کو جو ہے ذاتی معالج تک کوئی ایکسیس نہیں دیتے اور پھر آپ کی رپورٹس آتی ہیں آپ کہتے ہیں ان کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں. بھائی ہمیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی. ہمارے لیے تو وہ بڑے جب وہ ایک دفعہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جی اٹھے ہیں. ہمارے وہ قائد ہیں ہمارے لیڈر ہیں ان کے بچے ان کی طرف دیکھتے ہیں. آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی صحت کے معاملے میں اس طریقے کی کوتاہی. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں جن کے لیے ابھی یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کے پلیٹلیٹس کم کیوں ہو رہے ہیں لیکن ان کو تو اب ان کے مرضی کے ہاسپٹل میں شریف میڈیکل سٹی میں کر دیا ہے. ان کی صحت کے ساتھ ایسی کیوں کوتاہی بڑھتی گئی کہ یہ نوبت آئی. شیخ صاحب لاسٹ کامنٹ دیکھیں میرا حکومت کا فرض ہے میں یہ بھی امپریشن نہیں دینا چاہتا کہ شاید گورنمنٹ اتنی کوئی ظلم یا بے رحم ہو گئی ہے کہ وہ سب کر رہی ہے جان بوجھ کے. لیکن اگر کہیں کوئی مسکنسپشن ہے تو وہ دور ہونی چاہیے. پورا اگر ٹویٹ آیا ہے نا تو خیال کریں ان کا دیکھیں نا حکومت کا یہ فرض ہے اور ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اتنا کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ صدر ہیں ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں. ہمیں خیال کرنا ہے یہ ہماری حکومت کا فرض ہے. حکومت جو ہے وہ ایک وہ کسٹوڈین ہوتی ہے ان سارے معاملات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے فوری طور پہ. رائٹ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. میں اگر ڈاکٹر صاحبہ اگرچہ ڈائریکٹلی تو ان کی یہ پریویو میں نہیں آتا چونکہ وہ صوبائی وزیر ہیں لیکن آفٹر آل گورنمنٹ تو PTI کی ہے پنجاب میں اور مرکز میں تو ڈاکٹر صاحبہ اس کنسرن کو ظاہر تو کر سکتی ہیں اور وہ حکومت تک کنسرن ٹویٹر کے ذریعے سے شور مچا رہے ہیں. بلاول صاحب شروع سے انہوں نے کل جلسے میں بھی ذکر کیا ہے حکومت تک یہ کنسرن پہنچ تو جانا چاہیے. بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.